میرے مولا تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے فقیروں کو تونگر کر دے۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پہ آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پہ آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر جب میرے مصطفیٰ، تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا۔ پہنچے معراج پر جب میرے مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا۔ تب ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے معبود بیاں کیا ہو بڑائی تیری، فہم و ادراک سے بالا ہے خدائی تیری۔ وہ مسافر کبھی آسودہ منزل نہ ہوا، جس کو حاصل نہ ہوئی راہنمائی تیری۔ کچھ مجھے اس کے علاوہ نہیں آتا جاتا، بس ہر ایک سانس پہ دیتا ہوں دہائی تیری۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے۔ تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہنے عمران صاحب، اور نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہم نے رکھا ہے پیغام رمضان، میں اور عائشہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عائشہ، کیسی لگی آپ کو حمد سے آغاز آج پروگرام؟ بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس محفل کا آغاز ہو تو وہاں تو برکتیں ہی برکتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اوپر سے عمران صاحب کی اتنی خوبصورت آواز جو ہے سما باندھ دیا، میں بالکل یہ کہوں گی۔ استقبال رمضان کی ابھی بات ہو رہی ہے، بیکاز رمضان کا چونکہ ابھی آغاز ہی ہوا چاہتا ہے تو ابھی ہم استقبال ہی کر رہے ہیں،
रमज़ान को रहमतों का अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें लेकर ये महीना जो है वो हमारे बीच में एक बार फिर से है। जब रमज़ान शुरू होता है तो हम सब जो है वही बातें करते हैं कि ये महीना जो है कितनी रहमतें लेकर आया, कितनी बरकतें लेकर आया, एक नमाज का कितना सवाब बढ़ जाता है, एक इबादत जो है नफली इबादत उसका सवाब कितना बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें हम बार बार दोहराने का मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके समरात जो हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकें। जी आयशा साहब, आप ये देखिए, जो तकरार है ना और इसरार है किसी बात पे, ये ऐन फितरी अमल है। अगर आप यानी कि कुरान मजीद को भी आप देखिए, आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब आप मुताला कीजिए, आप अहादीस का मुताला कीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ चीज़ों पर ज़ोर देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सराहत से बयान करने के लिए, वजाहत से बयान करने के लिए, ताकि वो इंसानियत की, मुसलमान तो है ही है, इंसानियत की रगो पै में सराहियत कर जाए। ये जो इसरार है किसी चीज़ पर बार बार उसको खोल कर बयान करना, बार बार उसको समझाना, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और आपको पता है कि दीनी तालीम में जब हम एक सबक को दोबारा यानी कि पढ़ते हैं तो उसको आमोख्ता कहते हैं। तो उसका तो ख़ास हिस्सा है, यानी कि हमारे दोस्त दिन से आप देखिए कि वो पूरे हफ्ता जब हम कुरान पढ़ा करते थे फिर वो आमोख्ता पढ़ा करते थे, और उस पढ़े हुए को जब दोबारा हम पढ़ा करते थे तो उसको आमोख्ता फेरना कहते हैं। तो ये बड़ी ही अहम बात है कि जो भी चीज़ है, मैं समझता हूँ उसको खैर को आपको मुस्तकिल दोहराते रहना चाहिए, उस पर इसरार करते रहना चाहिए, ताकि वो लोगों की आदतें सानिया बन जाए। और लोग जब वो काम करने लगे तो उनको ये एहसास ही ना हो कि उनके ऊपर कोई बोझ है, उनको लगे कि ये उनके जीन्स का हिस्सा है। बिल्कुल। इसका एक और खूबसूरत पहलू ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसरार, एक चीज़ को बार बार दोहराना, इसमें इसका एक पहलू मैं इसको इस तरह से भी देखती हूँ कि इसमें फ़ायदा भी हमारा ही है। जी जी, कि गुनाहों को अपने माफ़ करवा लें, इबादतें करके जितने सालों की इबादतें अपने नाम पर लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा लें, अपने आगे पीछे के गुनाह जो हैं उनको हम माफ़ करा लें, और जो भी ये महीना हमारे लिए समरात लेकर आया उससे हम फ़ायदा उठा लें, तो उसमें फ़ायदा भी हमारा ही है। और बार बार फिर हमें जो है वो ये याद दिलाया भी जाता है। आप ये देखिए आयशा साहब, आपको मैं किचन की तरफ किचन की तरफ मैं चाहूँगा उससे पहले हमारे साथ जो दूसरे दोस्त हैं इमरान हसन साहब, इनका तारुफ भी हो जाए। आप नवीद अकरम साहब भी तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। नवीद अकरम साहब, अच्छा, और अनम तो हैं ही जी हमारे साथ, नवीद ने हमें ज्वाइन किया, और नवीद भी नात खां हैं और आज इससे भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। अब जरा आप अनम की तरफ हम चलते हैं। जी अनम, क्या बन रहा है आज किचन में? जी हम किचन में बनाने जा रहे हैं आलमंड मिल्क शेक बनाएंगे, साथ में स्नैक में आज हम चिकन चीज़ कबाब बनाएंगे, और साथ में मेन कोर्स में आज हम स्मोकी योगर्ट चिकन बनाएंगे। ठीक है, तो आलमंड का जो आपने इंतखाब किया है, मतलब ये खास तौर पर बन रहा है हमारे लिए ताकि हमारा हाफजा जो है थोड़ा बेहतर हो जाए, हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अनम, बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही सोचते हुए कि मिजाज भी ठंडा रहे और हाफजा भी साथ साथ जो है वो अच्छा चलता रहे। हिकमत में ये कहते हैं कि बादाम जो है ना वो सुबह सुबह आपको निहार मुंह खाने चाहिए। ये तो निहार मुंह ही हो गया वैसे अफ्तार में। हाँ, अफ्तार में ऐसे हो गया ना, आप सारा दिन मेरे ख्याल में निहार मुंह से मकसद यही होगा ना कि खाली पेट, तो फिर अफ्तार में भी वही मेरे ख्याल में खाली पेट ही ना, इसलिए यही सोचते हुए खाली पेट मैंने कहा कि आप लोग बादाम का शेक पिए। अच्छा, तो ये जो आपका मेन कोर्स है इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग, योगर्ट स्मोक चिकन आपकी कह रही है। बिल्कुल। तो मतलब इसमें क्या वो एक स्मोक जो स्मेल होती है वो होगी, और आपको कोयला रख के उसको? जी बिल्कुल, कोयले की स्मोक इसको दिया जाएगा, और ये रिवायती जो खाने होते हैं उससे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट भी किया जाएगा। पहले हम पूरा सालन रेडी कर लेंगे, उसके बाद अलग से उसकी योगर्ट रेडी होगी, और फिर उसके ऊपर स्मोक होगा। सही। अच्छा, मुझे वसी साहब ये बताएगा, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कितना है कुकिंग पे? ब्रेक का कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पूछना है। सवाल पे मुझे वैसे ही ब्रेक पे चले जाना है। क्विकली ब्रेक लेके वापस आते हैं और उसके बाद फिर आकर यहीं से गुफ्तगू का आगाज होगा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, तेरा
کہ دولت ہے فقط نقش کفے کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم کہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا ارے میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کے دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے نبی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ احمد ادیم
قاسمی صاحب کی یہ نعت ہے، کیا کمال. بہت خوب. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر مسلمان کا جو اعزاز ہے، جو اس کی دولت ہے، جو اس کا اثاثہ ہے، وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش کف پائی ہے. اور وہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اس کی دھول، اس کا ایک ذرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ دین اور دنیا جو ہے دونوں سنور گئے ہیں. اس میں نبی صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم یعنی کہ جیسے اب یہ نعت ہے قاسمی صاحب کی، تو جب ہم نقش کف پا کی بات کرتے ہیں، ہم ان ذرات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آقا کے جسم اطہر کو مس کیا ہے، ان کو چھونے کا اعزاز پایا، اور ہمارے لیے وہ دولت ہے، اثاثہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ عائشہ صاحبہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو عملی یعنی کہ زندگی ہے اس کو ہم کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. کہ عشق کا بہترین یعنی کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں خاص طور پہ عاشق رسول ہونے کا، تو پھر ہم سیرت کو کتنا پڑھتے ہیں اور سیرت پہ عمل کتنا کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں یہ عشق موجزن ہے، مگر کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آئے اور جگہ جگہ نظر آئے. تو کیا عمدہ نعت آپ نے پڑھی. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو دھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. جی عائشہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچن کی طرف بنے. ہاں جی، اور کچن یہ سے نہ ہو کہ وہ خوشبو آنے کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اور وسیع صاحب کل بھی ہمیں کچھ کمپلینز اس حوالے سے آئی تھی کہ ریسیپی تو آپ نے بتائی نہیں اور اتنے مزے کی ڈشز لگ رہی تھیں جو انم نے بتائی ہیں. تو میں آج خود جاتی ہوں اور جا کر جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ انم بنا تو رہی ہے بہت اچھی اچھی چیزیں، لیکن بنا کیسے رہی ہیں، کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگ مینیو تھا آج کا جی. آلمنڈ شیک، جی یس آلمنڈ شیک، اینڈ اس کے بعد اسموکڈ یوگرٹ چکن، اور یہ چیز کباب بن رہے ہیں. چکن چیز کباب. جی یہ جو ہے سمپل، میں پہلے آپ کو اس کی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں. اس کے لیے جو ہے میں نے چکن کا قیمہ لیا ہے تقریباً ½ kg قریب، 1 کپ موزریلا چیز، 1 کپ ہی مشروم جو کہ میں نے فائنلی سلائس کر لیے تھے. اس کے بعد اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے، چکن پاؤڈر ایڈ کیا ہے، ریڈ چلی جو کرش والی ہوتی ہے وہ ایڈ کی، اور تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کر کے ساری چیزوں کو کمبائن کر کے اچھی طریقے سے اس کو میں نے مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد اس کو کباب کی شیپ دے دی. یہ جی یہ اس طرح سے نظر بھی آ رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سب سے پہلے انڈے میں کوٹ کرنا ہے اور پھر بریڈ کرمز میں. اچھا بریڈ کرمز کی آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے، آپ یہ والے بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں اور وہ جو پینکو بریڈ کرمز ہوتے ہیں امپورٹڈ والے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا انم، میں نے آپ سے وہ ایک چیز پوچھنی تھی، ہمیشہ وہ ڈائٹ کانشیسنس سے کہا جاتی ہے، جن چیزوں پہ آپ بریڈ کرمز لگاتے ہیں ان کو آپ ایئر فرائی میں فرائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ایئر فرائی میں کر سکتے ہیں، پلس آپ ان کو اوون بیک بھی کر سکتے ہیں. اوون بیک بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہیں تو آپ بریڈ کرمز بران بریڈ کے بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ دونوں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں. نہیں تو یہ کرسپ آ جاتا ہے اور یہ بالکل بہت اچھا، بلکہ ایئر فرائی میں تو بہت اچھا کرسپ آ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ چیز جو ہے وہ پوپ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ بیلٹ ہونی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اور اس کو ذرا ہلکی تھوڑی آنچ پہ کوک کریں گے تاکہ جو ہے ہمارا چکن کا قیمہ وہ اچھی طریقے سے اندر تک کوک ہو جائے. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں یوگرٹ. آلمنڈ شیک کر لیں، ایک بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم بریک لیں. آلمنڈ شیک کے لیے جو ہے ملک لے رہے ہیں تقریباً 2 سے 3 گلاس. اس میں آلمنڈز جائیں گے. جو بریک بہت ضروری ہے جی، نیوز چینل کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور بریک لینا بہت ضروری ہے. فٹافٹ ایک بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں، پھر باقی ریسیپیز بعد میں شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین رمضان کی مناسبت سے ہم نے ایک سیگمنٹ آپ کے لیے ترتیب دیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ علم میری میراث ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائٹل کے پیچھے بھی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی رہنمائی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے اسے یہ میراث ملتی ہے وہاں سے یہ اسے حاصل کر لیتا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. تو دیکھیے ناظرین، ماضی کے اوپر نازاں ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے، مگر ماضی سے سیکھنا ضرور چاہیے. سو اس حوالے سے ماضی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. اگر آپ ماضی میں جا کر رہنے لگیں گے، ماضی میں اگر انسان نے، فرد نے، قوم نے، ان کے آباء و اجداد نے یا انسانیت نے، چونکہ انسانیت کا جو اثاثہ ہے، انسانیت کا جو علم ہے وہ بھی تو سب کی میراث ہوتا ہے. اس لیے کہ انڈیویجولی دنیا میں کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی ترقی ہے اس ترقی کے پیچھے خالصتاً اس قوم کا ہاتھ ہے.
یہ جو انسانی ترقی ہے ناظرین گرامی، یہ بالکل ریلے ریس کی طرح ہوا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلے ریس میں وہ ایک چھوٹا سا ایک آبجیکٹ سا ہوتا ہے اور ایک فرد بھاگتا ہے، ایک خاص یعنی کہ تعداد مقدار تک بھاگتا ہے. فرض کر لیجئے وہ 100 میٹر بھاگا، 100 میٹر کے بعد وہ اپنے حصے کا جو آبجیکٹ ہے یا جو اس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے، پھر دوسرا شخص بھاگنا شروع کرتا ہے. یوں ریلے ریس میں بہت سارے لوگ مل کر دوڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ مل کر جیتتے ہیں، اور اگر وہ ہارتے بھی ہیں تو وہ مل کر ہارتے ہیں. تو یہ آپ یقین جانیے کہ انسانیت اگر اس وقت اس اپنی ٹیکنالوجی کی، سائنس کی، علم کی عروج پر ہے تو اس میں تمام قوموں کا فردن اپنا حصہ رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا ماضی جو ہے وہ انتہائی شاندار، انتہائی تابناک رہا ہے. یہ تمہید آج اس لیے ضروری تھی کہ اسی حوالے سے ہم نے یہ سیگمنٹ ترتیب دیا ہے کہ ہم ماضی میں جھانک سکیں. ماضی میں جھانک سکیں اس لیے نہیں کہ ماضی میں جا کر ہمیں رہنا ہے، ہمیں قیام کرنا ہے یا کسی نرگسیت میں مبتلا ہو جانا ہے کہ ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. یقیناً وہ شاندار تھا مگر اب شاندار نہیں ہے. ہمیں اس ماضی کو دیکھتے ہوئے، اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے مستقبل کے لیے ایک توانائی اپنی حاصل کرنی ہے، اپنے حال کو بہتر بنانا ہے. تو مسلم سائنٹسٹ نے اور مسلم سکولرز نے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان میں کیا کیا کام کیا ہے، کس کس طریقے سے اپنا کردار ان شعبوں میں ادا کیا ہے، اور انسانیت کیسے ان شعبوں میں جو مسلمانوں کی کنٹریبیوشن تھی اس کو لے کر آگے بڑھی ہے. میں بار بار کہوں گا کہ ماضی میں جا کر رہنا نہیں ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ہے، مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے، انسانیت نے جو کچھ کیا ہے، اس سے سیکھنا ہے. وہ کھویا ہوا مقام جو ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے. بھلا دی، اقبال نے کہا تھا نا، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہماری میراث کیا تھی؟ ہماری میراث زمینی جائیدادیں نہیں تھی، جغرافیہ نہیں تھا. یقیناً اس کی اپنی اہمیت تو ہے، اور وہ بھی بہت یعنی کہ مسلمانوں کے، اللہ کا نام لینے والوں کے قبضے میں ایک بڑا قطع اراضی جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے. مگر اصل میراث جو ہے مسلمان کی وہ علم ہے. یہ وہ میراث ہے جسے ہم کھو بیٹھے ہیں. اور اگر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی رہنمائی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کرنا ہے. تو ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوا کرے گا، آج میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ میں پوری طریقے سے کھول کے اس سیگمنٹ کی اہمیت آپ کی نظر میں بیان کر سکوں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو یہ سیگمنٹ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری مائیں بہنیں جو بچیاں جو ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے. خصوصاً اپنے بچوں کو ہمیں ضرور یہ سیگمنٹ دکھانا چاہیے. جن کے آج کے ہیروز جو ہیں ان میں آپ کو بیٹ مین تو نظر آتا ہے، ان میں آپ کو سپائڈر مین تو نظر آتا ہے، مگر خوارزمی سے، بو علی سینا سے اور دیگر جو سوشل سائنٹسٹ گزرے ہیں، جو سائنٹسٹ گزرے ہیں، جو سکولرز گزرے ہیں، غزالی سے شاید ہمارا بچہ اس طرح سے آگاہ نہیں ہے. تو یہ سیگمنٹ بنیادی طور پہ جو نشاط ثانیہ ہے، جو مسلمانوں کا کھویا ہوا ماضی ہے، اس کی بات کرے گا. اور ہم آپ کو یعنی کہ تحقیق کے ساتھ، اور ہم آپ کو دلچسپ بات کیا ہے ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسٹ جب کسی چیز میں ترقی کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی ٹرمینالوجیز تک ان آباء و اجداد کی، ہمارے آباء و اجداد کی ان مسلم سائنٹسٹ کے ناموں پر ہیں جن کا ہم ذکر تک نہیں کرتے، جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. مثال کے طور پہ الخوارزمی، الگورتھم کا آپ نے بہت تذکرہ سنا ہوگا، بہت آج اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور الگورتھم کی بنیاد پر ایک پورا جہان جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. الگورتھم بنیادی طور پر الخوارزمی ایک مسلم سائنٹسٹ تھے، اور ان کو جب ویسٹ میں ان کی پروننسیشن کے ذریعے یہ الخوارزمی جو ہے یہ الگورتھم ہو گیا ہے. یہ چھوٹا سا میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا ہے. تو کل سے ہم باقاعدہ اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان پر ہم بات کیا کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جی عائشہ صاحب، ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان. رمضان کا مہینہ ہے جی، اور اس کی برکتوں اور فضیلتوں کو ہم شروع میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی وسیع صاحب سے کہا کہ وہ ہم اس لیے بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں، یا بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے اور ہمیں یاد رہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ کتنی رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں لے کر آیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس سے کس طریقے سے اور کتنا بہتر جو ہے وہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں.
ابھی میں کچھ چیزیں اسی حوالے سے پڑھ رہی تھی کہ رمضان کی کیا خصوصیات ہیں اور رمضان کا مہینہ کیوں اسپیشل ہے. تو وہ کچھ چیزیں میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ جی رمضان کی ہر رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. پھر اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور بڑی زبردست بات مجھے وسیع صاحب لگی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین فرماتا ہے اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کر تیرے پاس آئیں گے. کتنا بڑا انعام ہے یہ مہینہ ہمارے لیے. عائشہ بہت ہی عمدہ آپ نے یہ سارا بیان فرمایا, بہت ہی عمدہ بات آپ نے کی. اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو فہم ہے نا اس کا درست ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیے جو کونوٹیشن ہے بعض اوقات کسی چیز کی, بعض اوقات ہم کسی چیز کو کسی پیغام کو کیسے وصول کر رہے ہیں, اگر اس وصولی میں ہمارے فہم میں کہیں کوئی کجی, کہیں کوئی بگاڑ, کہیں کوئی ابہام پیدا ہو گیا تو اس سے بہت پھر آپ یہ سمجھیے کہ سارا رستہ کھوٹا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے اور پھر اس کی صراحت سے وضاحت کے لیے اور اس میں جو فصاحت ہوتی ہے اس پیغام میں, اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم اپنے علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی پیغام جو ہے نا اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوا کرتی ہے, اس کے مختلف الفاظ کے معنی ہوا کرتے ہیں, الفاظ کی خود ایک اپنی تاریخ ہوا کرتی ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص, یا عموماً بہت کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ خود سے کیوں نہیں پڑھ لیتے, آپ خود قرآن پڑھیے, آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی. خود پڑھنا بہت ہی عمدہ بات ہے, آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے, روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, مگر ایک ایک لفظ کے پیچھے, ایک ایک حرف کے پیچھے ایک تاریخ وہ ہے. تو جب تک آپ اس تاریخ تک نہیں پہنچیں گے اور اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بعض اوقات آپ کی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اور اس کی بڑی زبردست مثال ہو سکتی ہے کہ آپ کو چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں. گھر میں انفیکٹ اگر بجلی کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کو میڈیکل کا کوئی مسئلہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں. تو جب یہ اتنا زبردست قسم کا جو ایک کلام ہے, یا پھر جس طرح قرآن پاک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, تو انسان کا تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی یقیناً ایکسپرٹس کی جو ضرورت ہے. بالکل درست کہہ رہی, اس میں بہت ادب کے ساتھ آپ کو سوال ضرور اٹھانے چاہیے. اور مجھے بھی برسوں ہو گئے اس طالب علمی کے اس میں دین کی طالب علم کے طور پہ کام کرتے ہوئے, میں نے کبھی کسی عالم کو, کسی اسکالر کو نہیں دیکھا کہ سوال کرنے سے ہونے کو پرابلم ہوتی ہو. آپ ادب سے سیکھنے کے لیے سوال کریں, آپ ایک سوال کریں گے, آپ 1 گھنٹہ مانگیں گے, وہ 10 گھنٹے آپ کو دینے کو تیار ہوں گے. تو ہمیں اپنے علماء کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے, اور ادب سے جو سوال اٹھتے ہیں وہ ضرور اٹھانے چاہیے. تو ایسی ہی ایک دوست, ہمارے دوست, ان کی اجازت سے دوست کہتا ہوں, ورنہ تو بہت قابل قدر شخصیت ہے جو کہ شفقت کرتے ہیں ہم پہ. مفتی طاہر تبسم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو مفتی صاحب. اور آپ ہمیشہ چونکہ شفقت فرماتے ہیں اور آپ نے ہمیں اپنی دوستی کے دائرے اس میں داخل کر لیا ہے, اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کی ہمارے لیے اعزاز ہے. بہت نوازش, بہت نوازش. مفتی صاحب رحمت کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ ماہ رمضان کو 3 عشروں میں جو ہے وہ بانٹا گیا ہے, اور رحمت کا عشرہ اگر اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بڑی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا ہے, اور وہ اس کا پورا ایک سیکوینس تو آپ نے اختصار سے اپنے انٹرو میں بیان کر دیا. اور شاہ جی نے جو بات اس پر ایڈ کی ہے اس میں اس کی تائید میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آسمان سے کتابیں تو 4 اتری ہیں لیکن معلم 1.25 لاکھ آئے. سبحان اللہ. یہ معلم کی اہمیت ضروری ہے, استاذ کی اہمیت ضروری ہے. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا, جو آج خود پڑھتے ہیں تو میرا رب چاہے تو انہیں منزل مراد عطا فرما بھی دے. ادروائز قرآن ہی نے اس بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. باقی اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. یہ آپ کا بڑا پن ہے جو آپ کہتے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علموں سے آپ سیکھتے ہیں. ہمیں آپ کی دوستی پہ فخر ناز ہے اور آپ سے سیکھتے ہیں. اب سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیے ماہ رمضان المبارک جو ہے نا, یہ تو ٹوٹلی ون ٹو آل, اول تا آخر, اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساتھ, ایک ایک دقیقہ اس کا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا اور شب قدر کا اور شب برات کا اور شب جمعہ کا عطا کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت پر بڑا مہربان ہے، بے شک، بخشنا چاہتا ہے تو ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ یہ اپرچونٹیز ہیں اور گولڈن چانسز ہیں یہ، اور ہمیں یہ اویل کرنے چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک رحمت کا تعلق ہے تو اس کی اگر رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو اگلا سانس بھی نہ آئے، بے شک، اگلا قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے تو یہ اس کی رحمت اور اس کے فضل ہی سے چل رہا ہے، عدل سے نہیں۔ اگر عدل کرنے پہ آئے تو کب کا ملیا میٹ کر دیا۔ وہ دیکھیں نا مثلا نے فرمایا نا جی کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، بے شک، فضل کریں تے بخشے جامن، میں جے بھی منہ منہ کالے، کالے۔ بے شک ایسا یہ شاہی۔ اور خاص طور پر اس امت کا یہ اعزاز ہے، یہ اسپیشیالٹی ہے اس امت کی کہ اس امت کے ساتھ سارا معاملہ ہی فضل والا ہے۔ آگے موقع ملا تو حدیث شریف کوٹ کر دوں گا، بخاری کی حدیث ہے وہ، کہ باقی امتوں کے ساتھ عدل والا معاملہ ہوگا، اس امت کے ساتھ فضل والا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کہ رحمت دا دریا، یہ بھی میاں صاحب کا ہے عارف کھڑی کر، وہ بھی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تو ہر لمحہ ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، جب 1/3 ٹائم رہ جاتا ہے رات کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ایک خاص قسم کا تلاطم ہوتا ہے، وہ جوش پہ ہوتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ اب وہ خواص کے لیے ہے کہ خاص لوگ اس وقت جاگتے ہیں، اس رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ ہم جیسے جو نالائق ہیں اس وقت ہمیں میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس نے اپنے کرم سے ہمیں بھی تو عطا فرمانا ہے، تو پھر فرمایا کہ چلو میری رحمت ہر رات کے پچھلے پہر میں متوجہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا مہینہ دے دیتا ہوں جس کی ہر رات میں غروب آفتاب سے جو ہی اس کا چاند نظر آئے گا اسی وقت میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، سبحان اللہ، اسی وقت۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جو ہماری بہن نے حدیث کا وہ ترجمہ کوٹ کیا تھا، تو صفدت الشیاطین و مردت الجن، شیاطین کو، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے اور رحمت کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اس کی ایک دلیل یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی سے روکنے والی ساری قوتوں کو پابند سلاسل کر دیا، جکڑ دیا، انہیں زندہ میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ جو برائی کی دعوت دینے والے ہیں، شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا۔ ایک طرف سازگار ماحول، آئیڈیل ماحول بھی عطا فرما دیا نیکی کرنے کا، کہ روکنے والوں کو تو میں نے قید کر دیا ہے، اب آؤ نیکی کرو۔ اور دوسری طرف اجر اتنا بڑھا دیا ہے کہ فرمایا اگر ایک نفل پڑھو گے تو 70، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ اجر بھی بڑھا دیا اور ماحول بھی سازگار عطا فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ماہ رمضان المبارک کو ڈیوائیڈ یوں کیا گیا، یہ ہماری آسانی کے لیے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، جو آپ نے بڑا لاجیکل بات تھی کہ آخر اس کے اندر لاجک کیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور پھر مغفرت ہے اور پھر جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ رحمت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے نا، علماء لغت نے بیان کی شاہ جی، وہ ہے رحمت کہتے ہیں رکت قلب کو۔ اچھا یہ رحم سے نہیں نکلا؟ نہیں نہیں، یہ رحمت رکت قلب، اس کا معنی رکت قلب۔ اب رکت قلب کا معنی کیا کہ قلب، دل نرم ہو جائے، دل پسیج جائے۔ یہ جو ماں کی رحمت ہوتی ہے، ماں کی مامتا بھی جوش مارتی ہے تو بچے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، رکت قلب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قلب سے پاک ہے تو وہاں رکت قلب نہیں ہو سکتی،
لہذا رقت قلب کا نتیجہ الٹیمیٹ جو ہوتا ہے وہ انعام، اکرام، شفقت اور محبت کی صورت میں ہوتا ہے. تو جب رحمت اللہ کی صفت بنتی ہے تو اس وقت وہ نتیجہ مراد ہوتا ہے کہ اللہ انعامات کی بارش فرما دیتا ہے. اچھا بڑی مفتی صاحب اب زبردست یہ بات اور میرے لیے نئی بات ہے. میں نے آج پہلی دفعہ سیکھا. میں بھی آپ کی طرح وسیع صاحب یہ سمجھتی تھی کہ رحم سے نکلا ہے. جی ہاں یہ رحمت کا جو لفظ ہے. میں یعنی مفتی صاحب کی بات لازمی بات ہے کہ یہ ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میٹافوریکل ہو, یعنی کہ علامتی ہو, جو بنیادی طور پہ ادروائز مجھے صلہ رحمی بھی جو آپ دیکھیے کہ رحم سے مادر رحمی جو ہے چونکہ ماں آغوش میں رکھتی ہے اور کیسے آپ دونوں بالکل ٹھیک طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو رحمت اور رحم مادہ اس کا ایک ہی رحم ہے. علامہ صاحب توقف کیجئے گا ذرا, ایک بریک کا ہمیں کہا بالکل جا درست رہا کریں. ہے. ہم اس پہ ذرا بات کریں گے, اس کو سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ایک چیز کی جسم, کسی لفظ کی بھی ایک جسم ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے. ذرا دونوں پر اس پہ ہم بات کریں گے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آپ کو ٹرانسلیشن میں جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیغام رمضان میں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. عائشہ احتشام صاحبہ موجود ہیں, میں ہوں وسیع شاہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسی نیوز آ جاتی ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے بار بار یہ جو سلسلہ جو ہے یہ تاخیر کا شکار رہے گا, منقطع رہے گا, اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور بیچ میں جہاں جہاں ہمیں گنجائش ملا کرے گی ہم جو دین کا پیغام ہے, جو خیر کا پیغام ہے, جو امن کا پیغام ہے, اور یہ پیغام ہمارے پلیٹ فارم سے تمام ہماری سیاسی قیادت کو بھی جانا چاہیے کہ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے معاملات, کون سی قوم ہے جن میں اختلافات نہیں ہوتے, کون سی قوم ہے جن میں جھگڑے نہیں ہوتے, کون سی قوم ہے جن میں رائے کے حوالے سے یا مختلف نظریات جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے. مگر بڑی قومیں وہ ہوتی ہیں جو ان نظریات کو, اپنے اختلافات کو جلد سے جلد اور ایمیکیبلی اور خوش اسلوبی سے حل کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں. تو ہمارا تمام جو سیاسی قیادت ہے ان کو اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے کہ مل بیٹھ کر جو بھی اس مسئلے کا حل ہے, سیاسی حل ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں, تاکہ قوم جو ہے جی اب آپ دیکھیں نا اس مہینے کی ہم برکات جو ہیں وہ سمیٹ سکیں. جس مہینے میں ہمیں شیر و شکر ہونا چاہیے تھا, جس مہینے میں پوری قوم کو ایک ہو کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا اور خیر کے لیے بات کرنی چاہیے تھی, اس میں قوم جو ہے وہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. یقیناً کسی بھی پاکستانی کا, کسی بھی مسلمان کا دل اس سے بہت دکھتا ہے. تو پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اختلافات کو حل کیا جائے تاکہ قوم کے سر پہ جو مستقل ایک بے چینی کا عالم ہے اس سے قوم نکل سکے اور یکسو ہو کر, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے معاشی معاملات کو, اپنے سیاسی معاملات کو, اپنے دینی معاملات کو وہ دیکھ سکے. جی بڑی خوبصورت بات کی ہے جی وسیع صاحب نے. وسیع صاحب میں تعارف کرا دوں, سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا جوائن کر چکے ہیں, وہ ہمیں مین وائل ہی انہوں نے جوائن کیا ہے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, ہم بالکل رحمت کے عشرے کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے. ابھی مفتی طاہر تبسم صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ رحمت کا چونکہ عشرہ ہے تو کیا ایسے کام کیے جا سکتے ہیں یا کیا ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس رحمت کے عشرے میں وہ رحمت سمیٹ سکیں جو کہ اس عشرے میں اویلیبل ہے یا دستیاب ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمیں جتنے اعمال کی ترغیب دی گئی وہ سارے ایسے ہیں کہ جن سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. سب سے پہلے روزہ ہے. روزہ رکھنے سے اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرت اور بخشت جو ہے نا, یہ رحمت کے جتنے معانی ان میں سے ایک اہم معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ان معانی کو یعنی متعین فرمایا. رحمت کا ایک معنی نہیں ہے, قرآن پاک میں یہ بہت سارے معانی میں استعمال ہوا. اللہ کی صفت ہے رحمتی وسعت کل شیء. اسی طرح گناہوں کی معافی جو ہے اس کو بھی اللہ نے رحمت قرار دی ہے. نبوت اور رسالت, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, یہ اللہ نے نبوت اور رسالت اور پیغمبری کے جو منصب ہے اس کو رحمت قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ جب دعا قبول کرتا ہے اسی طرح اس کو بھی رحمت, ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اللہ نے اس کو بھی رحمت قرار دی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور جو ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے اس کو بھی اللہ نے فرمایا وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو یقیناً ماہ رمضان میں آپ
اگر قرآن پاک کثرت سے پڑھیں جو رمضان کا ایک اہم ترین ہم سے تقاضا ہے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو مواسات ہمدردی کا مہینہ میں سکھانے آیا نا، ہمدردی کریں۔ ہمدردی میں سب سے پہلے صحابی نے پوچھا ایو الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سب سے زیادہ میری رحمت کا، میری محبت کا، میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اموں کا، قال ثم من قال اموں کا، قال ثم من قال سبحان اللہ، قال ثم من قال ابو کا، کہا تیری اماں جان، تیری والدہ محترمہ، تیری امی جان، 3 بار آپ یہی فرماتے رہے، چوتھی بار فرمایا تیرے والد گرامی۔ آقا فرماتے ہیں جو والدین سے خدمت کی، بر الوالدین کا اللہ کس طرح ہے، بر الوالد ان کے ساتھ نیکی کرنا، فرمایا جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کی عمر میں برکت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں اضافہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو ہے وہ ہے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ننیال ہیں، ہمارے اپنے والد کی طرف سے جو ہمارے رشتہ دار جو رحم کے رشتے، ہمارے سسرال ہیں، وہ سب کے سب جو ہماری برادری خاندان ہے، صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حبا، اور ایک روایت کے الفاظ من سرّا ان یبسط له فی رزقہ و ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے نا کہ میری زندگی لمبی ہو جائے۔ شاہ جی میں نے ایک روایت میں یہ الفاظ پڑھے ان یمد فی عمرہ، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایشا بہن ان یمد فی عمر کا مطلب ہوتا ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، ایک ہوتا ہے برکت میں سال کم ہے لیکن بندہ کام زیادہ کر لیتا ہے، لیکن یہاں نبی پاک نے خاص طور پہ الفاظ شاہ جی فرمائے ان یمد فی عمرہ، سبحان اللہ، سر برکت نہیں، اللہ سال بڑھا دیتا ہے، سال اور آگے کر دیتا ہے، 90 سے 100 سال کی زندگی، 60 سے 70 سال کی زندگی۔ تو فرمایا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، عمر زیادہ ہو جائے، بندہ بیماریوں سے بچ جائے، صحت مل جائے، عافیت مل جائے، فرمایا اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو صلہ رحمی یہ رمضان کا جو مہینہ ہے خاص طور پہ ہم سحری کریں، افطاری اچھی کریں، دسترخوان سجا ہوا، اور ہمارے اپنے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، اور یاد رکھیے یہاں ایک میں حدیث سناتا ہوں، یقین جانیے اس کی لذت ہمیں زندگی بھر یاد رہے گی۔ نبی پاک کی تو ہر حدیث میں لذت اور مٹھاس ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، بعض اوقات ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان برادری، بعض کو نیا ہمارے گھر کے اندر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، دادا ہے، دادی ہے، والدہ ہے، پھپھو ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا ان کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، ان بیماروں اور ضعیفوں اور کمزوروں اور بزرگوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا۔ یاد رکھو جو تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے نا، یہ تمہیں اچھی اچھی سروس ملی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ نہ تمہارے علم کا کمال ہے نہ تمہاری کسی اور کاریگری کا کمال ہے، فرمایا ترزقون بضعفائکم، یہ ان کمزوروں اور ضعیفوں اور بزرگوں کی برکت ہے جو جن کا وجود تمہارے گھر میں ہے برکت والا۔ تو ہمیں اس موقع پر نبی پاک یہاں میں حدیث سناتا ہوں جو آپ نے سوال کیا، آقا فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ لوگ رہتے ہیں نا ان کے ساتھ رحم کرنا، رحمت کرنا تم سیکھ لو، عرش والا رب تمہارے ساتھ رحمت خود فرمائے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ مجھے یاد آ گیا، مجھے جو بریک پہ جانا ہے تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا۔ جی عائشہ جی 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 بالکل، بریک پر ہم جا سکتے ہیں، وسیع صاحب آپ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان کی اس خوبصورت محفل میں، اور ایک نیا مہمان جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکا ہے، بلکہ جوائن کر چکی ہیں وسیع صاحب، بڑی پیارے تیار ہوئی ہوئی ہیں، اور چھوٹا سا روزہ ہے جس کو یہ فی الحال گھر پہ رکھ کے آئی ہیں، میری بات چیت ہو گئی ہے ان سے، بالکل نام ہم پوچھ لیتے ہیں اور تھوڑی بات بھی کر لیتے ہیں۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ کتنے منٹ سے بتاؤں؟ اوئے سوری غلطی ہو گئی، میں نے پہلے پوچھ لیا تھا، تو اب ابرش کو بالکل اچھا نہیں جتنے سوال کیے ہیں دوبارہ مت کیجیے گا، دوبارہ سے ہم کر لیتے ہیں نا، ایکچولی ہم ابھی آئے ہیں، اب سب لوگوں کو یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، پورا نام بتائیں جی۔ میرا نام ابھی تو ہے کیا؟ اچھا سرجن ڈاکٹر ہیں جی، کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی عارضہ، خدا نخواستہ، تو ابرش کے پاس اس کا ہے ٹریٹمنٹ؟
पूछें कि No. किस चीज़ का इलाज करती हैं? किस चीज़ का इलाज करते हैं, किस चीज़ के सर्जन डॉक्टर हैं आप? मैं किसी भी चीज की नहीं। फिजिशियन है जी, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकली नहीं। अच्छा, अभी रोज़ा रखा है आपने? हाँ तो है लेकिन पापा ना पूछना पड़ा। ठीक है, मैं अब नाम नहीं पूछूंगी, सॉरी गलती होगी। रोज़ा कहाँ रखा? पकड़ पे और यहाँ क्यों नहीं लाई? ये देखो ये सारे बैठे हैं, ये सारे अपना रोज़ा साथ लेके आए हैं, मैं भी। तो तो आप भी ले आती? घर पे हम रोज रोजा बनाती हैं। घर पे बनाती हैं? हाँ जी। तो उनसे इजाज़त लेके ले आना था ना, हम भी देखते आपका रोज़ा कैसा है। मुझे पता है चिकन फ्राई घर पे बनने लग गया। अच्छा जी, चलें ये तो अच्छी बात है। अच्छा चलें, आप कुछ सुना दो फटाफट। जी लीजिए भाई, अबरीश से ज़रा दोबारा बात करते हैं ज़रा उलमाए किराम की तरफ। अच्छा, मैं दोनों शख्सियत से, चूँकि वक्त अब हमारे पास कम है, तकरीबन 3 मिनट है, फिर हमें इमरान साहब की तरफ बढ़ना है। मैं चाहूँगा कि हमने इबादत पे बात की और जो फ़यूज़ व बरक़ात का एक जहान, एक समंदर, एक कायनात जो है वो रवां हो जाती है, हम देखते हैं कि माह रमज़ान में। मगर साथ साथ ये बड़ा वाज़े, इस पर हम बहुत तवज्जो देते हैं, उलमाए किराम भी इस पर बात करते हैं, दूसरे उस पर भी उलमाए किराम बात करते हैं, मगर शायद हमारी नज़र उस पर ज़्यादा नहीं होती है। वो ये है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, अगर तकवा इख्तियार नहीं किया तो बड़ा वाज़े ऐलान है कि भाई फिर मुझे तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। ये बहुत ही, यानी कि जिसे कहिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ज़रा इसकी वजाहत मैं चाहूँगा आपसे भी और आपसे। रोज़ा की फर्जियत का जो अल्टीमेट टारगेट है, जो लॉजिक है, रिजल्ट, अल्लाह तबारक व तआला ने वो बयान ही फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया तुम्हारा भूखा प्यासा रहना मुझे महबूब नहीं है। मैंने ये इसलिए रोजे फर्ज किए ताकि तुम तकवा की मंजिल हासिल कर लो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार। यानी माह रमजान आता ही तकवा सिखाने के लिए है। और कैसे सिखाता है? ये एक रिफ्रेशर कोर्स है जो आज हमें ट्रेन करके जा रहा है, और उसके जो नतायज है वो पूरे साल में नजर आने चाहिए। कैसे सिखाता है जी? कि हम जब सहरी कर लेते हैं और दिन भर हर चीज हमारी एक्सेस में होती है, कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, लेकिन इसके बावजूद हम ना कुछ पीते हैं ना खाते हैं, क्योंकि ये ख्याल होता है कि अल्लाह देख रहा है, और यही तसव्वुर पुख्ता हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम खशियत है, खौफे खुदा है। इवन के जब इफ्तार के दस्तरखान लग जाता है, तरह तरह की नेमतें चुनी हुई हैं, शदीद प्यास है, शदीद भूख है, हमारी एक्सेस में है, हाथ बढ़ाएं उठा के खा लें, लेकिन ऐसे हाथ बांध के बैठे रुके हुए हैं क्योंकि अभी अल्लाह की इजाजत नहीं हुई। तो इसी इजाजत को पूरी जिंदगी में ढूंढे, इसी का नाम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तकवा के ऊपर हम कल जरूर दोबारा बात करेंगे, ताकि तकवा जो है वो हमारे पेश नजर रहे, तकवा इख्तियार करना, और उसी ख्वाहिश के साथ हम पूरा महीना गुजार सके। कल हम इस पर दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, हमें एक मरतबा फिर ब्रेक पे जाना है, यही आज की ट्रांसमिशन थी। जी हाँ, तो अब हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आपसे तीसरे रोजे के साथ जो है अब मुलाकात होगी, इसी तरह की खूबसूरत महफिल सजाकर हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।